नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन अल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतुन लिमन यख़शा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहज़ूर खैरुल अनाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद। सूरह तोहा की कुछ इब्तदाई आयात जो हैं वो मैं सरनामा कलाम में और इस सेशन के शुरू में अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि अल्लाह फरमाता है तोहा, ये आप जानते हैं हरूफ मुक़त्तियात में से हैं और हजूर के अस्मा में से भी एक है। मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप अपनी जान को मुश्किल में डाल दें। इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, लेकिन ये याद है उन लोगों के लिए जो साहिब खुशू हैं, ये नसीहत है उनके लिए जो साहिब खुशू हैं, जो खशियत रखते हैं। तंज़ीलम मिम्मन खलक़ल अर्दा वस्समावातिल ऊला, और ये उतारा हुआ है उसका जिसने बनाई है ज़मीन और बुलंद आसमान। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, और वो मेहरबान है जो अर्श पर इस्तवा हुआ, कायम हुआ, बैठ गया। लहू माफिस समावात व माफिल अर्द व मा बैनहुमा, और उसी का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीनों में और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है। वमा तहत सरा, और जो गीली मिट्टी के नीचे है, विच इज़ इन द कोर ऑफ द अर्थ, वो भी उसी का है। व इन तजहरा बिल कौल, अगर तुम कोई बात बुलंद आवाज में करते हो, किसी चीज का इजहार करते हो अपनी जुबान से, फ़इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा। वेरी इंटरेस्टिंग आयत और वेरी मिस्टीरियस आयत कि अल्लाह फरमा रहा है कि तीन चीज़ों का पहले जिक्र किया है, आसमान, ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है, और जो तहत सरा में है, विच इज़ इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ। तो तीन चीज़ें हो गई। एक वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं बड़ी वाज़ेह तौर पर, जो ज़मीन है और आसमान है, और फिर वो चीज़ें जो इनके दरमियान पाई जाती हैं, विच ऑक्यूपाई द मिडल ऑफ दीज, और फिर विच द क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स, विच वी कैन नॉट सी। और साथ ही अल्लाह फरमा रहे हैं कि वइन तजहरा बिल कौल फ़इन्नहु यअलमु, जो कुछ तुम अपनी ज़बान से अदा करते हो वो उसको जानता है। अस्सिर्रा, और जो कुछ बयान नहीं करते हो और छुपा जाते हो वो उसको भी जानता है। वह अख़फ़ा, और वो उसको भी जानता है जो इस सीक्रेट से भी ज्यादा छुपा हुआ है। तो तीन सिंबल्स दिए गए हैं, आसमान, जमीन, उनके दरमियान की स्पेस और ताहतुस सरा। और इसी तरह ही तीन हमारी अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से अल्लाह ताला ने बातें बयान फरमाई हैं कि जो तुम बोल रहे हो मैं उससे भी बाखबर हूँ, जो राज रखते हो और बोलते नहीं उससे भी बाखबर हूँ, और उससे भी बाखबर हूँ जिसकी खबर तुम्हें नहीं है, जो तुम्हारे अंदर है मगर तुम नहीं जानते। हम लोग कुछ बातें हैं जो हमारे अंदर कोई बात होती है वो हम लोगों तक पहुंचा देते हैं अपनी जुबान के इजहार से, और फिर कुछ ऐसा होता है कि जो हम लोगों से छुपाते हैं, जिसको हम राज कहते हैं, सिर कहते हैं। लेकिन अल्लाह यहाँ पर फरमा रहा है कि कुछ तुम्हारे अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन भी पाई जाती है कि जिससे तुम भी बेखबर हो। और राज, सीक्रेट, सिर, इसकी अकली तौर पर दो शराइत होती हैं। एक तो वो चीज राज बनती है जिसकी खबर हमें हो, और दूसरी शर्त यह है कि दूसरों को इसकी खबर ना हो, और तीसरी शर्त यह है कि हमें ये पता हो कि दूसरों को इसकी खबर नहीं है ताकि उसको छुपाएं। तो ये आप समझ लें कि इट्स ट्रिनिटी ऑफ सीक्रेट्स, कि मुझे कुछ पता हो, तैमूर भाई को ना पता हो, और वो राज तब बनेगा जब मुझे ये मालूम हो कि इनको भी नहीं पता, तो तभी मैं उसको छुपाऊंगा। तो अब यानी जो कुछ
ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، یہ ہمارے صدر کے لیول تک آ جاتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے قلب تک رہتی ہیں اور دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہم، ہماری وہ قلبی واردات یا قلبی ہماری انفارمیشن ہے اس کا اظہار نہیں کرتے. لیکن کچھ ایسے سیکرٹس ہیں، کچھ ایسے راز ہیں، کچھ ایسا نالج ہے، کچھ ایسی انفارمیشن ہے جو ہمارے فؤاد یا لب میں پائی جاتی ہے اور وہ ہمارے صدر اور قلب بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں. یہ ساری قرآن کی اصطلاحیں ہیں، صدر، قلب، فؤاد، لب. صدر چیسٹ کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے تو یہ قول کے ساتھ ملتا ہے. پھر قلب جو ہے وہ چیزیں جو ہم سیکریٹ رکھتے ہیں، یہ اس کی آپ سمجھ لیں کہ ریزروائر ہے. اور فؤاد میں وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے ہم خود بھی اویئر نہیں ہوتے. So this makes this ayat very mysterious, very interesting. یعنی کچھ ہمارے اندر ایسا ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے. اکثر اوقات اس کا اظہار اگر ہم اس کو عملی طور پر دیکھیں تو ڈپریشن کی شکل میں ہوتا ہے. بعض اوقات ہمیں بلا وجہ غصہ آ جاتا ہے، بغیر وجہ کے رونے لگ جاتے ہیں. ایک قسم کی بعض چیزوں کو دیکھ کر ایک اریٹیبلٹی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. بظاہر ان چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن خواہ مخواہ بعض چیزوں سے ہمیں ناپسندیدگی ہوتی ہے، بعض چیزوں سے پسندیدگی ہوتی ہے، حالانکہ ہماری شعوری زندگی کے تجربات کا وہ حصہ ہی نہیں ہوتی چیزیں. تو اس لیے جب آج کل جس طرح مروج ہو گیا، لوگ تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں، ہپنوٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکیاٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی خفی چیزیں تھیں، کچھ ایسی چھپی ہوئی چیزیں تھیں جو ہم میں موجود تھیں اور ہم ان کو جانتے تک بھی نہ تھے، جس کو ہم عربی میں لاشعور کہتے ہیں. اور یہ چیزیں ان رازوں سے بہت گہری ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے قلب میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم چاہے بے خبر ہو ان چیزوں سے، لیکن وہ باخبر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم جانتے ہیں تمہارا نفس تم سے کیا وسپر کرتا ہے، کیا وسوسے ڈالتا ہے، اور ہم تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب اس قرآن کی آیت کو تھوڑا سا ڈیکوڈ کرنے کے لیے we will have to switch to انگلش میڈیم، اور تھوڑا سا ہمیں سگمنٹ فرائڈ کا جو سائیکو انالیسز ہے، اگر اس کو سمجھیں گے تو یہ اس کو سمجھنا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ اخفا کو اور سر اور جہر، ان تینوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو سگمنٹ فرائڈ جو ہے، ایز یو نو، اٹس کالڈ the three levels of mind theory. Actually it's not three levels of mind, is not talking about brain. It will be more appropriate to call it the three levels of psyche or three levels of personality: conscious, pre-conscious and unconscious. pre-conscious اس کو ہم کہہ لیں گے، آپ کانشیس کو ہم کہہ لیں گے شعور. پری کانشیس اور سب کانشیس انٹرچینجبل ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ایک سٹل سا ڈفرینس ہے، دونوں ایک چیزیں ہیں. تو پری کانشیس یا سب کانشیس کو ہم کہیں گے تحت شعور، عربی کے جو اس کی ٹرمینالوجی ہے، تاکہ اگر کوئی اس کو علم النفس کے حوالے سے دیکھنا چاہے تو اسلام میں اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، ظاہر ہے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں ہوئی. اور ایک ہے انکانشیس جس کو ہم لا شعور کہتے ہیں. اب سب سے پہلے ان تینوں کا تھوڑا بریف سا انٹروڈکشن میں کرا دوں گا، تاکہ اس قرآن کی آیت کی 1400 سال پہلے جو بات اللہ فرما رہا ہے وہ ہم پر اب کھلے in a very modern way, in a very updated version. تو consciousness is basically, according to Freud, is our current state of mind. Everything that I am aware of that is happening now. For example, I'm giving a lecture and I'm conscious of that. تیمور بھائی، ماہم بی بی، زرین بی بی، جتنے بھی پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے بھی شرکاء ہیں، they are listening to this lecture. This is consciousness کہ جو ابھی ہو رہا ہے I'm aware of that.
اور pre-conscious are those thoughts and feelings that I'm not currently aware of but can easily be brought to consciousness. کہ ابھی میری awareness میں نہیں ہے, but whenever I want, I can dig them out very easily. It's like you can call it a mental waiting room. کہ جس طرح انتظار گاہیں ہوتی ہیں, اس طرح کی انتظار گاہ ہے in which thoughts remain until they succeed in attracting eyes of the conscious. اور جب کانشیس حکم کرتا ہے تو یہ حاضر ہو جاتی ہیں. ایوری ڈے لینگویج میں اگر ہم دیکھیں تو وی کین ریفر ٹو ایٹ اٹ ایز اویلیبل میموری, کہ جو میری ول کے اوپر, میری کالنگ کے اوپر مجھے فوراً اویلیبل ہو جائے. دیٹ از بیسیکلی دا پری کانشیس آف فرائڈ اور دا سب کانشیس. تو فار ایگزامپل اس وقت میں آئی ایم گیونگ اے لیکچر اینڈ سم ون asks me about my mobile number. تو اب کانشیسلی تو آئی ایم ڈیلیورنگ اے لیکچر, لیکن میرے اویلیبل میموری میں میرا فون نمبر ہے, تو میں فوراً کہوں گا 0300848386. سو یو نو اٹ, جیسے ہی مجھے ضرورت ہوئی یہ اس نے وہ انفارمیشن حاضر کر دی. کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ where is the glass of water. اب میں تو لیکچر رہا ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ گلاس آف واٹر وہاں پڑا ہوا ہے. تو دس از مائی سب کانشیس اور مائی پری کانشیس, جو مجھے جب بھی ریکوائرڈ ہوگی انفارمیشن فوراً ریٹریو ہو جائے گی. تو اب یہ وہ نالج ہے کہ آئی ایم اویئر آف دس نالج although it is not being used in my current state, but whenever I need it, it is produced without hindrance, with ease. اور یہ جو آپ کا سب کانشیس ہے, اس میں there are mild emotional expressions maybe in the pre-conscious, but sometimes there are such traumatic or powerful emotional experiences that I go through that I cannot even face them. So then I go for repression. I repress them and hence not available in the pre-conscious or subconscious. یعنی اتنے زیادہ ٹرامیٹک, اتنی ہولناکی ہوتی ہے ان واقعات کی کہ میں ان کو فیس نہیں کرنا چاہتا, تو میں اس کو دبا دیتا ہوں. تو according to Freud, it basically جو آپ کا unconscious ہے, it comprises of mental processes that are inaccessible to consciousness, but they very much influence the judgment, our feeling, our attitudes, our behaviors. اب میں نے ان کو ریپریس کیا ہوا ہے, مجھے خود بھی نہیں پتا, لیکن جو میرا بیہیویئر ہے اور جو میرا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز تھنگ, وہ اس کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس انکانشیس از کائنڈ آف اے ریزروائر آف دا انوانٹیڈ فیلنگس, تھاٹس, ارجز, میموریز آؤٹ سائڈ آف مائی کانشیس اویئرنیس. اور جو موسٹ آف اٹس کانٹینٹ ہے اکارڈنگ ٹو فرائڈ, اٹ از ویری انپلیزنٹ, very unacceptable. It's not Islamic روایت, مطلب فرائڈ کی بات کر رہا ہوں. It's unacceptable, اور pain, anxiety, all the conflicts, all the contradictions, ان سب کو میں نے ریپریس کر کے اپنی کانشیس اور سب کانشیس اویئرنیس سے ڈیٹیچ کیا ہوا. اور اس کو میں مطلب یہ وہ چیزیں جن کو میں قبول ہی نہیں کرنا چاہتا, because I'm not comfortable with owning them. اور repressed thoughts ہیں, feelings ہیں, we feel uncomfortable regarding certain things without knowing the root or reason کہ میں کیوں uncomfortable ہو رہا ہوں اس چیز سے. اور تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ these are the hidden things that create irritability, اور according to Freud they needed to be resolved. اور فرائڈ کے ہاں they are often جو ان کی representation ہوتی ہے, that is either in bad dreams اور slip of tongue. Freudian slip بڑی مشہور ٹرم ہے, ہم سب جانتے ہیں. تو فرائڈ جو تھا, he applied these three systems to his structure of personality or psyche, and he called them the id, the ego, the superego. یہ بھی سارے اویئر ہیں اب اس سے. اب id is regarding unconscious, and ego and superego جو ہیں they are یہ کانشیسنیس, پری کانشیس اور آپ کا انکانشیس, اس کے درمیان یہ رینج کرتی ہیں. اس کو اگر آپ اور ذرا آسانی سے دیکھ لیں تو اٹ از اے ویری پریمیٹیو اسٹرکچر جو کہ جینیٹکلی بھی میں کیری کر رہا ہوں. مثلاً مجھے بھوک لگتی ہے,
ایڈ ایگو اور سپر ایگو کیسے آپریٹ کرتے ہیں. یہ بڑی کمپلیکیٹڈ سی ویسے بحث ہے, میں اس کو ایک ایگزامپل سے آسان سے کر دیتا ہوں جتنا مجھے سمجھ آئیے. I'm not a psychologist, I'm just a student of psychology. تو ایڈ جو ہے it's your psyche of a primitive man اور primitive woman, اور اس کا زیادہ تر تعلق اپنی نیڈ کی سیٹسفیکشن سے ہے. مثلا مجھے بھوک لگی ہے تو my id will say feed me. تو ایگو جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی ریالٹی کے ساتھ ہے کہ ارد گرد آپ کے کیا ہو رہا ہے. تو ایگو یہ دیکھے گی کہ بھوک کو مٹانا کیسے ہے, یعنی اڈ کی کال یہ ہے بھوک مٹاؤ. تو ایگو دیکھے گی کہ ارد گرد انوائرمنٹ میں کیا ہے. فرض کیا تیمور بھائی نے مجھے ہستونیس بلایا, ویل گیو اٹ اے ویری پریکٹیکل ایگزامپل. تو وہاں پر جا کے مجھے بھوک لگ گئی. اب تیمور بھائی نے اپنی بیگم صاحبہ سے اپنے لیے ایک سینڈوچ بنوایا ہے, اب وہ پڑا ہوا ہے, تیمور بھائی کمرے میں نہیں ہے. تو ایک ایگزامپل ہی کلیئر کر دے گا. تو میرے اڈ نے کال کی کہ آئی ایم ہنگری, آئی وانٹ ٹو ایٹ سم تھنگ. تو ایگو نے دیکھا کہ سینڈوچ پڑا ہوا ہے اور یہ سینڈوچ اگر میں کھا لوں تو مجھے اس سے نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا اور میری اڈ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہوگی. آگے آتی ہے سپر ایگو. سپر ایگو از ایتھیکل, اٹس مورل. وہ مجھے روکے گی کہ یہ سینڈوچ تو کھانے کی چیز ہے لیکن یہ تیمور بھائی نے اپنے لیے بنوایا ہے, تو ایٹ لیسٹ آسک ہم فرسٹ. So it's a kind of an inhibitor. تو یہ جو پورا اسٹرکچر تھا اپنا فرائڈ کا, اس کو ہم ایک ایگزامپل میں ایڈ ایگو اور سپر ایگو کی جو ورکنگ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپر ایگو از مور ٹوورڈز the moral side, it more towards the relations between different counterparts in a society. Ego is more about the how to practically fulfill my desire, اور id جو ہے وہ primitive desires ہیں میری, جو جب آتی ہیں تو I have to fulfill them. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اب انکانشیس اور اڈ آپس میں اکٹھا ہو رہا ہے. تو انکانشیس کنٹینز آل سارٹس آف significant and disturbing and instinctive, جس کو ہم اپنی جب جیسے جیسے میری ایگو آتی جاتی ہے تو میں اس کو دبانا شروع کر دیتا ہوں, کیونکہ میں اپنی وہ اویئرنیس نہیں چاہتا جو مجھے اینیمل لیول تک لائے جائے. I'm talking about Freud, not from Islamic perspective. Of course, keep that in mind. میں نے اس کو ڈیسائفر کرنا ہے تو اس لیے اس کا سہارا لے رہا ہوں. بیکاز اتنی زیادہ تھریٹننگ ہے کہ اگر میں ان کو اکنالج کر لوں تو میری ایگو اور میری سپر ایگو جو ہے ان کو قبول نہیں کرے. تو اب it contains all my primitive wishes and impulses. It also contains biologically based instincts like sex and hunger and aggression, یہ ساری, اور defense, یہ ساری اس کے اندر پائی جاتی ہیں. اور we use defense mechanism to repress them because our rational mind, our social mind cannot accept that we have it. So یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اندر پائی جاتی ہیں لیکن ہم ان کو اکنالج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور لیکن بہرحال یہ تو ایک اس کا پرائمری ماڈل تھا فرائڈ کا, لیکن جو فرائڈ کا جو انکانشیس کا جو ماڈل ہے, اٹ کیم انڈر سویئر کرٹیسزم. ارلیئر نوبڈی واز ولنگ ٹو ایکسیپٹ, لیکن اب اگر آپ ماڈرن سائیکالوجی پڑھیں, خاص طور پہ کوگنیٹو سائیکالوجی, تو دے ہیو آئیڈینٹیفائڈ دا پروسیسز لائک پروسیجرل میموری, سب کانشیس کی جگہ بن گئی ہے اس میں. سوشل جو سائیکالوجی ہے, اٹ شوز دا امپورٹینس آف امپلسٹ پروسیسنگ, وہ پروسیسز جو ہم اندر ہی اندر رن کرتے ہیں. اور فرق یہ ہے کہ فرائڈ کنسیڈرڈ انکانشیس اے سیپریٹ اینٹی, لیکن اب جو سائیکالوجی ہے, اٹ انڈرسٹینڈز دا مائنڈ ٹو کمپرائز اے کلیکشن آف ماڈیولز دیٹ ہیو ایوالوڈ اوور ٹائم اینڈ آپریٹ آؤٹ سائڈ آف کانشیسنیس. تو جو the modern trend has moved away from unconscious to a kind of a term جو کہ آج کے ماڈرن سائیکالوجسٹ بیان کرتے ہیں, adaptive unconscious. تو اب قرآن فرما رہا ہے کہ جو تمہاری کانشیس اویئرنیس میں ہے اور جس کا تم اظہار کر رہے ہو, ہم اس کو بھی جانتے ہیں, اور جو کچھ تمہارے پری کانشیس میں ہے یا سب کانشیس میں ہے اور تم اظہار نہیں کر رہے, ہم اس کو بھی جانتے ہیں. اور جو کچھ تمہارے انکانشیس میں ہے جس سے تم خود بھی اویئر نہیں ہو, ہم وہ بھی جانتے ہیں. یعنی کچھ ہے تم میں جس سے تم بے خبر ہو مگر پروردگار باخبر ہے. اور
یہ امپورٹنٹ تمہارے لیے اس لیے ہے کیونکہ اس کا اثر تمہاری طبیعت پر، تمہارے رویوں پر، تمہارے دوسروں کے برتاؤ پر آتا ہے، اور ہم باخبر ہیں. اور اگر تم اس العلیم الخبیر کے قریب ہوگے تو تمہاری سیلف اویئرنیس بڑھے گی. یو ول انڈرسٹینڈ واٹ یو کنٹین. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا نیا جانے ہو. تو ہمارے صوفیاء جو ہیں وہ اس انکانشیس کو بڑے عرصے سے ٹیپ کر رہے تھے. تو اللہ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم ہمارے قریب ہوگے تو ہم تمہارا انکانشیس تم پر کھول دیں گے. اور جب تمہارا انکانشیس تم پر کھلے گا تو تم یو ول بیکم سیلف اویئر. اینڈ وین یو ول بیکم سیلف اویئر من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا. اور اس کے برعکس اگر تم ہماری اس سسٹم آف جمال کو نہیں اپناؤ گے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تو ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہم نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا. They became unaware of their own self. They didn't know what they contain. اولئک هم الفاسقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. یعنی فاسق کا ایک کونوٹیشن یہاں پہ قرآن کی آیت سے یہ مل رہی ہے کہ an unaware person is a فاسق، جو اپنی اویئرنیس نہیں رکھتا. اور حضور جو آئے ہیں ہماری اسی انکانشیس کے سیکرٹ کو انفولڈ کرنے آئے ہیں، جس کا اظہار قرآن یوں کرتا ہے کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ أَسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ان کے پیروں میں بیڑیاں ہیں اور ان کے گلے میں توق ہیں، لا علمی کے، بے خبری کے. اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ یہ بیڑیاں توڑ ڈالے، یہ توق ان کی گردنوں سے ہٹا دے. کیونکہ تصوف میں بھی جو ان پروسیسڈ انڈیویجول ہے، ایک جو ان اویئر انڈیویجول ہے، وہ نہ تو لوگوں سے اپنے تعلقات ٹھیک رکھ سکتا ہے، نہ خدا کا عارف بن سکتا ہے، نہ ہی کین بی اے effective social agent, he cannot be an effective spiritual agent. تو جو اپنے آپ کو نہ جان سکا وہ دوسروں کو کیا جانے گا، جو اپنے آپ کو نہ ڈھونڈ سکا وہ خدا کو کیا ڈھونڈے گا. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وداؤٹ سیلف اویئرنیس، وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ یور اون انکانشیس پروسیسز، وہ جو تمہارے اندر اخفا ہے، جب تک تم پھر وہ لب کی ذکر کرتے ہیں، خفی الاخفا، وہ میرے سکوپ سے باہر ہے، کیونکہ ہم 1.5 گھنٹے میں یہی بھگتا لیں تو بہت بڑی بات ہے. تو وہ جو تمہارے سے ان اویئرنیس ہے، وہ تمہیں دنیا سے بھی تعلقات ٹھیک نہیں کرنے دیتی اور اپنے رب کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نہیں کرنے دیتی. تو اس لیے معاملہ شروع ہوا سیلف اویئرنیس سے. اور اب ہاؤ ڈو آئی بیکم سیلف اویئر، تو معاملہ ہے سیلف اسیسمنٹ کا. I need to have the tools to assess myself. اور اگر وہ ٹولز آپ خود نہ ڈیولپ کر سکیں تو پھر کام آتا ہے مرشد کا. مرشد کی ضرورت ہی انہی 3 لیولز کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسا آئینہ بنے. He should become a kind of a mirror who can give you the self awareness، اور آپ کے اندر جو پایا جاتا ہے جس سے آپ بے خبر ہو اس کی خبر آپ کو دے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو آئینہ ہے وہ خود ہی دھندلایا ہوا ہے، اگر وہ آئینہ خود ہی گرد آلود ہے تو کیا کیا جائے؟ آج کل ایک عام سوال جو میں بہت سنتا ہوں، آپ لوگ بھی بہت سنتے ہوں گے، کہ بھائی وہ جنید بغدادی جیسے اب کہاں ملتے ہیں مرشد. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ ابو بکر شبلی بننے کو تیار ہو کہ آپ نہامند کی گورنرشپ اور 3000 لونڈیاں اور کروڑوں درہم و دینار کو چھوڑ کر کیا ایک فقیر بننے کو تیار ہو؟ تو ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے. تو چاہیے ہمیں جنید بغدادی، اور غالباً یزید کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہم لوگ ہیں. تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ محمد ملتا ہے ابو بکر اور علی کو، ابو جہل اور ابو لہب کو نہیں ملتا. تو سب سے پہلے تو ہماری یہی سیلف اویئرنیس نہیں ہے، ہماری یہ سیلف اسیسمنٹ ہے ہی نہیں اپنے بارے میں. مرشد ہمیں بہت تگڑا چاہیے اور خود ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو مشائخ اس کا بھی ایک حل بتاتے ہیں. میرے خیال میں ہماری روایت کا کمال یہ ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ، ابن العربی جیسے لوگ، اور شہاب الدین سہروردی جیسے لوگ، they cater to this need کہ ان کیس you are not that self aware اور آپ کی assessment اتنی پور ہے کہ نہ آپ اپنے آپ کو جان سکتے ہو اور نہ ہی ظاہر ہے ایک مرشد کامل کیا ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ایک کائنڈ آف پروفیشنسی چاہیے. اب اگر مجھے انگریزی زبان ہی نہیں آتی تو میں اب کہوں کہ تیمور بھائی کی انگریزی میرے خیال میں اچھی نہیں ہے، تو سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کو انگریزی آتی ہے؟ تو اس کا جواب میں یہ دوں کہ انگریزی تو نہیں آتی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ تیمور بھائی کی انگریزی اچھی نہیں ہے. تو لوگ جو مرشدوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ان سے سوال یہ ہے کہ بھائی آپ کی اپنے بارے میں سیلف اویئرنیس کتنی ہے؟ آپ کے اپنے سب کانشیس کے جو پروسیسز ہیں اور انکانشیس کے جو پروسیسز ہیں کتنے ڈس انٹینگل کیے ہیں آپ نے خود اپنے آپ کو کتنا پہچانا ہے کہ اب آپ دوسروں کی پہچان کی بات کر رہے ہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچاننا تو سیکھیے. تو ہمارے روایت میں مشائخ نے ایک حدیث مبارکہ کو بہت استعمال کی ہے کہ حضور نے فرمایا السعید من موعظہ لنفسہ، خوش بخت وہ ہے جو اپنے آپ سے نصیحت لے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ جب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی مرشد اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا ہاتھ پکڑوں، تو اب ایسوں کا حل کیا ہے؟ تو ان کا حل یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ تم میں سے خوش بخت وہ ہے جو کم از کم اپنے مرشد تو بن جاؤ. کسی اور کو مرشد نہیں بناتے ہو تو ایٹ لیسٹ اسٹارٹ لسننگ ٹو یور سیلف اینڈ بیکم مور اویئر آف یور سیلف. تو کچھ ٹولز ایسے ہمیں حضور روایت میں اسیسمنٹ کے دے گئے ہیں اور دے آر ویری انٹرسٹنگ. لیکن وہ حدیث مبارکہ جو کہ میری پرسنل فیوریٹ ہے اور میرے خیال میں جس کو کوئی مرشد نہیں مل رہا، اگر وہ اس حدیث کو ہی عمل کر لے تو اس کو مرشد بھی مل جائے گا اور اس کو راستہ بھی مل جائے گا. لیکن اس حدیث مبارکہ سے پہلے میں ایک انکانشیس پروسیسز کے اوپر قرآن کا ایک بڑا ہی عجیب و غریب آیا مبارکہ ہیں، اور یہ آیا مبارکہ غزوہ احزاب کے موقع پر، جس کو ہم غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اٹس ویری انٹرسٹنگ، اس کے اوپر آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق، اور اللہ نے اپنے رسول کو بالکل حق، بالکل سچا خواب دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم مقصرین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ سچا خواب دکھایا ہم نے اپنے نبی کو کہ ضرور لَتَدْخُلُنَّ، لام تاکید بنون ثقیل، شدت ہوگی، کہ ضرور بالضرور ممکن نہیں ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل نہ ہو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، آمنینا، اور بالکل تم امن کی حالت میں ہوگے. You will have no anxiety. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے، جس طرح عمرے اور حج کے لیے جاتے ہیں، ومقصرین، یا ان کو ترشواتے ہوئے، ان کو کم کٹواتے ہوئے یا بالکل بالڈ ہوتے ہوئے تم گھسو گے. لا تخافون، اور تم پر کوئی انگزائٹی نہیں ہوگی، کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا، اور اللہ نے وہ جان لیا جو تم نہیں جانتے. پھر دوبارہ وہی بات آ رہی کہ جو تم بھی نہیں جانتے اللہ نے وہ جان لیا. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور ان قریب ہم نے مقرر کر دیا کہ یہ فتح تمہیں ملنے والی ہے. اب یہ سورہ فتح الفتح کی آیت ہے 27، اور سورہ فتح کا نزول جو ہے وہ 6 ذی القعدہ میں ہوا ہے، اس کی جو شان نزول ہے پوری سورہ کی. اور یہ تب نازل ہوئی ہے سورہ جب آپ صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف. تو آپ مدینہ منورہ میں تھے تو آپ نے خواب دیکھا کہ مسلمان آپ کی معیت میں مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. یہ وہ خواب ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے خواب سچ دکھایا اپنے نبی کو. تو 6 ہجری ذی القعدہ کا مہینہ ہے، اور یہ اب حضور کو خواب آیا. اب قریش نے 6 سالوں سے مسلمانوں کے لیے مکہ بند کیا ہوا تھا، مسلمان داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، اور
اب عجیب معاملہ ہے اس خواب کا کہ اگر مسلمان مسلح ہو کر جائیں تو حرمت کا مہینہ ہے، 4 حرمت کے مہینے ہیں، ذی القعدہ اس میں، تو جو عرب تھے وہ تو اسلحے کے بغیر سفر کرتے تھے ان 4 مہینوں میں، یو کوڈ ناٹ فائٹ. تو اب اگر حضور اس خواب کی تعمیل کرتے ہوئے اگر اسلحہ لے کر جائیں تو خون بہانا حرام ہے، اور اگر غیر مسلح ہو کر جائیں تو جان کو خطرہ ہے. یہ انکانشیس کی پروسیسنگ ہے. I mean, these are، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے کہ why I am ordering you don't know but do this. اب خواب آ گیا ہے اور نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور وحی کی تعمیل نہ کرو تو گناہ ہوتا ہے، اور نبی جو ہے وہ گناہ کرنے کے قابل نہیں ہے. سو اٹس اے کائنڈ آف اے ویری ٹرکی سچویشن اف یو لک ایٹ اٹ. جتنے بھی انکانشیس پروسیس ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اب آپ نے 1400 صحابہ کو حکم دیا اور آپ اور 1400 صحابہ چل پڑے عمرہ کرنے کی نیت سے 6 ہجری ذی القعدہ میں، اور ذوالحلیفہ کے نام کا جو مقام ہے وہاں پر جا کے انہوں نے احرام باندھ لیے، اور قربانی کے لیے 70 اونٹ حضور نے لیے، اور اسلحہ ساتھ لیا نہیں کیونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ پچھلے ہی سال 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی ہے، غزوہ خندق ہوئی ہے جس کی آیت میں پڑھ رہا تھا. So it's a kind of a very strange situation کہ آپ جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا ہے، آپ اب غیر مسلح ہو کر انہی کے شہر میں جا رہے، اور مہینے بھی حرمت کے ہیں. اب عجیب حکمت ہے رسول اور خدا کی، اور جو قریش ہیں جب ان کو خبر ملی تو وہ بھی پریشان ہو گئے. They also were, they didn't know what to do کیونکہ نہ جنگ کرنے جوگے ہیں کہ حرمت کے مہینے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو داخلہ دے دیں تو ان کی جو ہوا بنی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی شکست ہوئی ہے ان کو غزوہ احزاب کے بعد، تو موریل ویسے ہی ڈاؤن ہے. اب اگر ان کو آنے دیں تو وہ بھی ان کی تباہی مچ جائے گی، سرداری جو ہے ان کی فارغ ہو جائے گی. اب وہ بھی نہ لڑنے جوگے ہیں نہ داخلہ دینے جوگے ہیں، مسلمان بھی نہ اپنا شہر میں داخل ہونے کے قابل ہیں اور نہ ہی لڑ سکتے ہیں کہ حرمت کے مہینے ہیں. اب منصوبہ بنایا قریش نے کہ اگر مسلمان ایسے ہی آ گئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا تو ہماری تو ساری جو سرداری ہے وہ تو تباہ ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ چھیڑ خانی کی جائے اور ایک آدھا بندہ ان کا مار دیا جائے، اور تاکہ مسلمان اشتعال میں آ کر لڑائی کریں، اور جب لڑائی کریں گے تو ہم پورے عرب میں ان کو بدنام کر دیں گے کہ حرمت والے مہینوں میں انہوں نے جنگ کی ہے. تو ذی طوا کا ایک مقام ہے جس پر خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو 200 انہوں نے قریشی سارے اکٹھے ہوئے ذو طوا کے مقام پر، یہ مکہ سے ذرا دور ہے، اور یہاں پر انہوں نے خالد بن ولید کو 200 گھڑ سوار دیے اور ان کو قراء الغمیم نام کی ایک وادی ہے وہاں پر بھیج دیا، بیکاز اٹ واز اے ونٹیج پوائنٹ، وہاں سے آپ اٹیک کر سکتے تھے کہ جو سڑک پہ آ رہا ہے. تو جب آپ کو خبر ہوئی تو آپ نے راستہ بدل لیا. وہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے، اس کو پورے 60 منٹ لگ جائیں گے کہانی ہے، وہ بڑا خاردار ٹریک تھا پرانا گڈریوں کا، اور یہیں پر وہ طریقت کا بھی ہمیں صوفیاء نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ مین انہوں نے چھوڑ کر وہ ایک ایسی وادیوں میں سے ہوتے ہوئے، اور سارے مسلمانوں کے جوتیاں جو تھیں وہ ٹوٹ گئیں، پتھر اتنے تھے، ان کے اونٹوں کے پیر زخمی ہو گئے، مسلمانوں کی جو وہ احرام تھے وہ خون سے بھر گئے، اتنا برا وہ ٹریک تھا. تو پھر وہاں سے آپ آخر کئی دنوں میں چلتے چلتے آپ حدیبیہ کے مقام پر آئے کہ جو عین حرم کی سرحد کے اوپر واقع تھا، جی جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے مشہور. تو پیغام بھیجا آپ نے کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم غیر مسلح ہیں اور صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے. تو اب قریشیوں نے پہلے پلان کیا، 6 7ویں دن انہوں نے 50 تیر انداز بھیجے رات کو کہ رات کی تاریکی میں تہجد کے وقت تم ان کے خیموں پر جلتے ہوئے تیر چلا دینا. وہ خبر ہو گئی، پھر خواب آ گیا تو ان بیچاروں کو وہیں پکڑ لیا انہوں نے چوٹیوں سے پکڑ کر حضور کے پاس لے آئے کہ دیکھیں جی یہ تو شر پسندی کرنے آئے ہیں. تو حضور نے ان کو معاف کر دیا، آپ نے کہا ان کو جانے دو. تو پھر 2 4 دن اور گزرے تو پھر قریشیوں نے تقریباً 80 لوگوں کو فجر کے وقت خنجر دے کر بھیجا کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر اور 2 4 بندے قتل کر دو تاکہ پھر تو لڑیں گے.
اب وہ ہوا یہ کہ یہ جیسے ہی آئے تو کوئی اونٹ بول پڑا اور صحابہ کو پتہ لگ گیا، تو ان کو بھی ان کو آنے سے پہلے پکڑ لیا گیا، پھر ان کو حضور کے پاس بھیج دیا گیا، تو حضور نے ان کو بھی چھوڑ دیا، آپ نے کہا ان کو جانے دو۔ اور پھر وہ سب آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی کو اپنا حضور نے ایمبیسڈر بنا کر بھیجا، اور اطلاع آئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس کے نتیجے میں بیعت رضوان ہوئی، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، اصل در حقیقت انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب یہ جب نیگوسیشن چلتی رہیں تو آخر سہیل بن عمرو یا سہل بن عمرو، دو نام آتے ہیں کتابوں میں، اس کو، یہ بڑا زیرک آدمی تھا، رومنز کے ساتھ بھی ڈیلنگ تھی اس کی، تو اس کو بھیجا گیا، تو حضور نے کہا کہ اب سہیل آگے ہے تو آسانی ہو جائے گی، اور وہاں پر وہ صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ ہوا، which everybody among us knows that it was a very strange kind of agreement، اور حضرت عمر فاروق تک سے روایت ہے صحیح بخاری میں کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی نہیں ڈگمگایا، لیکن جب صلح حدیبیہ ہوئی تو میرے دل میں بھی شک آ گئے۔ تو اب کثرت جو تھی مسلمانوں کی وہ بہت مضطرب ہیں، حضرت بکر صدیق نے بڑا دلاسا دلایا، بٹ دین اگین دے ہیڈ انگزائٹی کہ ہم ایسی شرائط کیوں مانیں، ہم 1400 لوگ ہیں، اگر ہم نہتے بھی ان پر حملہ کرتے ہیں تو ان کو زیر کر لیں گے، وائی وڈ وی ڈو دیٹ؟ تو اب واپس حضور نے کہا کہ احرام یہاں پر کھول دو، جانور قربان کر دو، اینڈ وی آر ریٹرننگ ٹو مدینہ۔ تو اٹس این ایکیوٹ ڈپریشن ہے مسلمانوں کو، اور وہ واپس لوٹ رہے ہیں اور حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، تو قرآن کی پہلی یہ آیت سورہ الفتح کی آتی ہے کہ انا فتحنا لکا فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے تمہیں we have given you a very clear victory۔ اور مسلمان حیران ہیں کہ what kind of victory is this؟ کانشیس مائنڈ اور انکانشیس اویئرنیس کا زمین آسمان کا فرق ہے کہ یہ کون سی وکٹری ہے۔ وہ جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، فیاض صاحب بیٹھے ہیں، ہسٹری میں جب ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں تو یہ واقعی فتح مبین ہے، کیونکہ ہو کیا رہا ہے پولیٹیکلی، واٹ از ہیپننگ، کیونکہ میں پالیٹکس میں بھی رہا ہوں کچھ عرصہ، 7-8 سال میں نے کافی مغز ماری کی ہے پالیٹکس میں۔ تو واٹ از ہیپننگ ایکچولی کہ پہلی مرتبہ جزیرہ عرب میں اسلامی ریاست کے وجود کو باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا۔ قریش had no idea what they are doing. By signing this agreement، مسلمان اب ایک قبیلے کی بجائے ایک ملک کی طرح تسلیم کر لیے گئے، ایک ریاست کی انڈائریکٹ بنیاد پڑ گئی۔ مطلب وہ جو ایک آؤٹ لا سٹیٹس تھا مسلمانوں کا کہ یہ تو باغی ہیں، it was gone because you don't enter into agreement with the outlaws۔ آپ کو کوئی نہ کوئی ان کی لیگل ہستی قبول کرنی پڑتی ہے، تبھی ہی ایگریمنٹ ویلیڈیٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ صرف اپنے کانشیس مائنڈ سے سوچ رہے ہیں، پر اے مصطفیٰ تیرے پر یونیورسل انکانشیس کھلا ہوا ہے، اینڈ یو نو کہ بائی سائننگ دس ایگریمنٹ دے آر ویلیڈیٹنگ یور اینٹی، ناؤ یو آر ہیئر ٹو اسٹے۔ اور دوسرا کیا ہوا ہے کہ اگلے سال جو ہے زیارت کا حق جو ہے مسلمانوں کا بیت اللہ کا، وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اس دفعہ آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا مونیومنٹل چینج ہے، واٹ از دا پولیٹیکل امپلیکیشن، کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ محمد اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ گمراہ ہیں، بے دین ہیں، اور کعبہ واز دا سمبل آف دیندار پیپل۔ تو اب اگلے سال جب مسلمانوں نے عمرہ کیا ہے تو وہ بے دین سے دیندار ہو گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے۔ They don't even understand۔ ہم جیسے لوگ جو کانشیس لیول کے اوپر صرف رہتے ہیں وہ کبھی ایسے مصطفیٰ جیسے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ I mean there is so much happening here and without Qurayshis even understanding what they are doing۔ تو بے دین کا ٹیگ ہٹ کے دیندار ہو گئے، قبیلے اور باغیوں کا ٹیگ ہٹ کے ایک سٹیٹ کی طرح تسلیم کر لیا، اور 10 سال کے امن کا معاہدہ تھا۔ اور ظاہر ہے اگر آپ خاتم المرسلین جیسے مبلغ کو 10 سال دے دو تو what is going to happen؟ اللہ خود کہا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج عرب قبائل۔ آپ کی جو میجر کنورژن ہے وہ اگلے 1.5 سال میں ہوئی ہے، 1 لاکھ کے قریب بندہ مسلمان ہو گئے،
صرف اس پیس کی وجہ سے. تو یہ فتح مبین ہے. اور پھر اس کا ملیٹریلی کیا فائدہ ہوا حضور کو کہ جب جنوب سے جنگ بندی ہو گئی مکہ کی طرف سے, تو شمال عرب اور وسط عرب ان کے مخالفوں کے خلاف ان کو مسخر کرنا بہت آسان ہو گیا حضور کے لیے, بیکاز دے ور اسمال اسٹیٹس. تو اگر آپ دیکھیں گے کہ صرف صلح حدیبیہ کے 3 مہینے بعد قلعہ خیبر فتح ہو گیا, اور اس کے 2 مہینے بعد صدق فتح ہو گیا, اور پھر وادی القرا فتح ہو گئی, اور پھر تبوک فتح ہو گیا. سو جتنا بھی آپ کا شمال اور وسط عرب تھا, دا سینٹرل عربیہ اور دا نارتھ آف عربیہ, وہ سارا کا سارا 1.5 سال کے اندر اندر مسلمانوں کے مطلب ان کو اس کا نظم مسلمانوں کا قائم ہو گیا. تو یہ اللہ فرما رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. کہ مصطفیٰ یہ کانشیس پروسیس والے لوگ ہیں, یہ سب کانشیس سے نیچے کبھی نہیں گئے, دے ہیو نو آئیڈیا ہاؤ تھنگز ورک, لیکن ہم نے تیرے پر یونیورسل انکانشیس کھولی ہے. تو اگر تو وہ کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں تو تیری یہ پکی فتح ہے. اور اب جو آیت میں نے پڑھی تھی اور وہ غزوہ احزاب کے سال پہلے اس سے آئی ہے, نازل ہوئی ہے, لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ انشاءاللہ, تم مسجد حرام میں اللہ کی مرضی سے یقیناً پہنچو گے. اور یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے. جنگ احد کے بعد یہود اور قریش نے معاہدہ کیا تھا اسلام کو ختم کرنے کا, اور قبیلہ تھا بنی نذیر, ان کے ساتھ ابو سفیان نے معاہدہ کیا. پھر نجد کے کچھ مشرک قبائل تھے جن میں غطفان بن سلیم بہت بڑا قبیلہ تھا, ان کو انہوں نے یہودیوں سے خیبر کا, اب لوگ کہتے ہیں کہ جی خیبر پر حضور نے چڑھائی کیوں کی, تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا ہول ہسٹری واٹس ہیپننگ. خیبر والوں نے 1 سال کی اپنی پیداوار یہ ساری کی ساری غطفان کے قبیلے کو دی تھی, اور ان کو آمادہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں گے. تو یہ ان کا معاہدہ تھا ابو سفیان اور ان کے درمیان. تو پھر نجد کے ساتھ بھی انہوں نے کر لیے, انہوں نے خیبر والوں کے ساتھ بھی معاہدے کر لیے, اور 10,000 کے قریب مسلح جنگجو اکٹھے کیے ابو سفیان نے. اور اسی کو قرآن احزاب کہتا ہے, حزب کی جمع ہے, بہت سے گروہ, یعنی مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی سوائے کرسچنز کے جتنے بھی جوز کے گروہ تھے, جتنے بھی مشرکین کے گروہ تھے, یہ سب اکٹھے ہوئے, اور ان کی تعداد لگ بھگ 10,000 کے قریب تھی. اینڈ دے ہیڈ لاٹس آف ویپنری, اور مسلمانوں کا 2 سال سے قحط بھی چل رہا تھا مدینے میں. اینڈ دیر ور اونلی 3,000 مسلمز ابو دی ایج آف 15, مطلب جو وارئر اسٹیٹ میں آ سکتے تھے وہ صرف 3,000 تھے. تو دے ور 1/3. اینڈ دین سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ڈیفینڈ کیسے کریں, تو سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی. اب یہ خندق کا بھی لوگوں کو اندازہ نہیں, اٹ واز 5 کلومیٹر, 5 کلومیٹر کی خندق تھی, 2.5 میٹر چوڑی اور 2.5 میٹر گہری. سو 20 دن میں, دس از آلسو اٹس اے کائنڈ آف اے میریکل, کہ 20 دن کے اندر یہ پوری خندق جو ہے تیار کر لی گئی. اب خندق کے اس پار طاقت ہے اور تعداد ہے, اسلحہ ہے, دوسری طرف بھوک ہے, تھکاوٹ ہے, اور بہت سے مسلمانوں میں اضطراب ہے, انگزائٹی ہے, بے سر و سامانی ہے. بظاہر کوئی امید نظر نہیں آتی مسلمانوں کی, دل بیٹھ رہے ہیں, حوصلے پست ہو رہے ہیں, ارادے کمزور پڑ رہے ہیں. اور اس موقع پر اللہ فرما رہا ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامَ. تمہیں تو شکست نظر آ رہی ہے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے. دس از ویری, یہ فتح مکہ کی بشارت ہو رہی ہے. بٹ جسٹ امیجن دا اسٹیٹ کہ جس میں حضور ہیں اس وقت. اور میرے خیال میں 50 منٹ ہو گئے, اب بریک لگاتے ہیں اور یہاں سے 10 منٹ بعد دوبارہ شروع کریں.